fan. Papa. Oh my God. Adnan sir, I think I switched sides. मैं इसका fan हो गया हूँ. हेलो, आज पापा से मिलने आए हो? ये है अदनान सर की वाइफ रोया जी, and that little cutie there है अदनान सर की बेटी मदीना. Everybody, a huge round of applause. माय गॉड, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में जब मेरे अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं देते. ये उनमें से एक ऐसा वाक़या है. So sweet. अच्छा अदनान सर, मैं देख रहा हूँ बहुत वक्त से मदीना आपके कान खींच रही है. ये हमेशा मेरे कानों को पकड़ के खींचती हैं जब भी होती हैं. मेरे ख्याल में मेरे माँ बाप ने मेरे कान नहीं इतने खींचे जितनी ये खींचती है. रोया मैम, मैं आपको बताऊं, मैं अदनान जी की 93 से सबसे बड़ा फैन, सबसे बड़ा. और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इनकी टीवी कम फैन ज्यादा हूँ. और 1993 में मैं जर्मनी में थी. उधर इंडियन शॉप्स है जहाँ पे सीडीज बेचते हैं, तो इनकी सीडी मुझे मिल गया. तो इनकी गाने जब मैंने सुनना शुरू किया तो मैंने बस उसके बाद सारी बाकी गाने सुनना बंद किया. और इनकी सोलफुल आवाज़ मुझे मेरे दिल को टच किया था, और वही दिल आके फिर That is so nice. जर्मनी में कभी इनके कॉन्सर्ट नहीं आते थे क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इनके कॉन्सर्ट ज़्यादा लंदन में होते थे. तो 2005 में मैं फाइनली मुझे ये चांस मिला कि मैं जाके इनकी कॉन्सर्ट अटेंड करूं, और वो मेरी सबसे बड़ा दिन था. मैंने कहा अब इनकी कॉन्सर्ट मैं कभी मिस नहीं करने वाली हूँ. इतना खूबसूरत कॉन्सर्ट था. तब इनकी वजन कुछ ज़्यादा था, तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ किया. मैंने कहा अल्लाह इनको मुझे दो, मैं इनको संभालूंगी. एज अ हस्बैंड, अगर मैं इनकी बातें कहूँ तो शायद हर औरत ये विश करे कि उनके हस्बैंड अदनान जी के जैसा हो. तो मैं एक लफ्ज़ में बोलूँगी, सबसे बेहतरीन हस्बैंड दुनिया में. और जिस दिन मदीना इस दुनिया में आ गई थी, और इनके लिए हम 5 साल से हम दुआ करते रहे कि मदीना हमारी ज़िंदगी में आ जाए. और फिर माशाल्लाह एक दिन अल्लाह ताला ने हमारी दुआ सुन ली और सबसे खूबसूरत गिफ्ट हमें भेज दिया. तो सबसे पहले गाना जो अदनान जी ने उनको सुनाया तेरा चेहरा जब नजर आया. क्या बात है. हकीकत ये है कि इन्होंने जो तारीफ की वो इनकी मेहरबानी है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जिस वक्त पे ये मेरी जिंदगी में आई तो मैं एक तरह से एक टूटा हुआ इंसान था, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था. और मेरे वालिद साहब मेरे लिए सब कुछ थे, और उस वक्त जिस तरह से इन्होंने मुझे संभाला, प्यार दिया, मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी लेके आई. और आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मेरी पूरी
मौसीकी, मेरा संगीत सब एक तरफ। इन्होंने जो ये मुझे दे दिया है ना, ये इसकी कोई कीमत नहीं है, क्योंकि मेरे पता नहीं कितने जन्म गुजर जाए, लेकिन मैं ये कर्ज जो है, ये तोहफे का, मदीना का, मैं कभी, क्योंकि इन्होंने तेरा चेहरा का जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि मेरी दोनों सबसे बड़ी फैंस जो हैं वो मेरी कुर्सी में जाके बैठें और मैं इनकी खिदमत में थोड़े शब्द में गाऊंगा। आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, तू अगर कह दे मुझे चाँद भी ले आऊं जाने जा, ओ मेरी मदीना, एक तारा मांग ले, आसमां ले आऊं जाने जा, ओ मेरी रोया तू खबा हो जाए, रात भी हो जाए, दिन तेरे आंचल में छुप जाए, छुप जाए। इससे खूबसूरत पल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। मैं ये दुआ करती हूँ कि जब कभी भी मेरी बेटी हो तो वो इतनी प्यारी हो। लव यू। उस फैन के लिए इस फैन से कुछ तो स्पेशल बनता है। क्या बात। आ जाओ भाई। रोया जी, थैंक यू सो मच। फैन
खूबसूरत पल मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा। मैं ये दुआ करती हूँ कि जब कभी भी मेरी बेटी हो तो वो इतनी प्यारी हो। लव यू। उस फैन के लिए इस फैन से कुछ तो स्पेशल बनता है। क्या बात। आ जाओ भाई।
The good morning, very happiness, good wishes, God blessing us, you all friends, our listeners, our lovers, fan from the whole world, from Asia, from India and Pakistan, lover, fan and close friend, most welcome, good morning with good happiness. ہم نے جو کل ویڈیو بنائی تھی دی گریٹسٹ ہولی منتھ آف ذی القعدہ 1443 90 ہجری کی، اس کا بقیہ حصہ جو باقی ہے اس کو ہم نے اس ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں آپ کو، جس میں ہم اردو ٹاک کر رہے تھے، انٹرنیشنل اردو لینگویج ٹاکنگ کر رہے تھے، انٹرٹینمنٹ کے حساب سے، دنیا دین اور دنیا کی باتیں کرنے کے حساب سے آپ کو کچھ سمجھا رہے تھے۔ ہمارا موضوع تو تھا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میسج میں کریں گے کہ دینی ٹاپک جو ہے، مذہبی ٹاپک جو ہے، اس کی بات سلیس زبان اردو انٹرنیشنل لینگویج میں سمجھی جا سکے، سمجھائی جا سکے، فل ڈیٹیل ڈسکرپشن کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ ماہ مکرم محترم ذی القعدہ کا اسلامک ورلڈ وائڈ گلوبل منتھ 1443 90 ہجری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اگلا حج کا بہت مقدس مبارک مہینہ، تو یہ مسلمانوں کے پوری گلوبل ورلڈ وائڈ 4 مہینے بہت زیادہ حرمت والے ہیں۔ اس طرح تو 12 مہینے ہی حرمت والے محترم مقدس ہیں، ہر دن رات مقدس ہے، بانی نوع انسانیت کی بھلائی اور سچائی پر عمل کرنے والے سچے انسانوں کے لیے۔ جس میں معراج کا مہینہ، شب برات کا مہینہ، شعبان کا مہینہ، رمضان کا مہینہ اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ اور حج کا مہینہ، ان کی بہت زیادہ فضیلت، اعلیٰ و عرفہ مقام بتایا گیا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ ذی القعدہ اور حج کی اگلے مہینے کی باقاعدہ تفصیل کے ساتھ پیش کریں گے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی دین اور دنیاوی باتیں بھی کر لیں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور اردو انٹرنیشنل گلوبل ٹاکنگ لینگویج کے اسٹینڈرڈ VIP اسٹینڈرڈ کے حساب سے بات کر لیں، کیونکہ پوری دنیا میں اردو زبان جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی جینٹری، ہائی اسٹینڈرڈ، VIP ہائی اسٹینڈرڈ مقام رکھتی ہے، کیونکہ اس زبان کو پورے بر صغیر کے اندر، ہندوستان، پاک و ہندوستان، پاکستان، ہندوستان، ایشیا میں اعلیٰ و عرفہ مقام ملا اور پوری دنیا میں متعارف کرایا گیا۔ یہ مقام مغل اعظم مغلیہ خاندان کے اعلیٰ اشراف، اعلیٰ عرفہ مقام رکھنے والے تمام شہنشاہوں، تمام شہزادیوں، تمام ملکاؤں نے اور علم و ادب کے ماہر علوم شہنشاہوں نے اس اردو مقام کو بہت اعلیٰ عرفہ مقام بخشا۔ اگر میں اپنے الفاظات میں یوں کہہ دوں، اردو زبان کی تعریف کے لیے، اے اردو زبان کے جاننے والے ماہرین، مفکرین، مؤدبین، مہذبین، معظمین، تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ عالم، آداب عرض، جو کچھ اردو کے اندر خزانے علم و ادب، علوم فن، فنون لطیفہ، شعر و شاعری اور دنیا کی تاریخ و تہذیب و کلچر، تمدن کی جو تواریخ اور جو علمی خزانے اردو میں موجود ہیں،
وہ دنیا کائنات کے اندر شاید ہی کسی اور زبان کے اندر موجود ہوں. اگر موجود ہیں اردو کے بعد تو وہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی اور سب سے مقدس زبان ہے جو اردو کی ماں ہے. اردو کی ماں کون ہے؟ عربی زبان. اردو کی زبان، اردو کی اقسام، انواع، علوم خزانہ اور علم و ادب، تمام شعر و شاعری اور علوم فنون لطیفہ کے ادب آداب کی کتابوں، اردو کے خزانوں کی جو ماں ہے وہ مقدس ماں عربی زبان ہے. کیونکہ عربی زبان سے اردو نکلی اور پھر اردو سے اس کی جو بہن ہے وہ فارسی کی زبان ہے. اردو کی بہن فارسی کی زبان ہے. پارشین لینگویج، عربی کے بعد اردو، اردو کے بعد فارسی، اور فارسی کے بعد چوتھی جو اس کی سسٹر ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے وہ ہندی کی زبان ہے. اور انگریز جو ہے، انگلش جو ہے، یہ سب کا مائی باپ ہے. سب کا مائی باپ ہے انگلش زبان جو ہے. اب بذات سے جو آپ کو بتایا، دنیا علوم کے اندر پہلے نمبر پر اگر ہم اس کو حیثیت دنیا کے تمام شہنشاہوں کے شہنشاہ، اردو زبان کے شہنشاہوں کے شہنشاہ، فلاسفر، مفکر، ذاکرین، عالمین، مشائخ، علماء جو ماہر ہیں، انہوں نے اردو زبان کو دنیا کی اول ترین زبان قرار دے کر اس میں تمام خزانے محفوظ کر دیے. اور تواریخ کے حساب سے اگر پوری دنیا میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اعلیٰ و برتر جو ماں مقدس ہے وہ عربی زبان ہے. کیونکہ عربی کے بعد اردو آئی اور پھر پارشین آئی اور پھر ہندی آئی، اور انگلش جو ہے یہ اس کو میں نے مائی باپ اس لیے کہا. آج کل کا جو لیٹسٹ دور سنچری جا رہی ہے 2022، اور آج سے 200-400 سال پہلے کی جو سینچری تھی اس کے اندر ان ماں باپ نے راج کیا پوری دنیا کے اوپر، یورپ میں، انڈیا میں، سب کانٹیننٹ میں، عرب و عجم میں. اس لیے اس کو مائی باپ کہا جاتا ہے. جیسے کہ وہ علم کی بنیاد، علوم اردو انٹرنیشنل لینگویج میں ایک بہت بڑا محاورہ اور کہاوت مشہور ہے. کیونکہ اردو میں جتنی کہاوتیں اور مثالیں اور علم و آداب، علوم آداب کی جو تفاسیر، تشریحات اور معنی ملتے ہیں شاید ہی دنیا کی کسی زبان میں ملتے ہوں. لیکن بار بار یہی کہوں گا کہ سب زبانوں کی جو ماں ہے مقدس زبانوں کی، وہ عربی زبان ہے. فارسی، اردو کو پہلا مقام، فارسی کو دوسرا مقام، تیسرا مقام ہندی کو، پہلا مقام عربی کو، اور پانچواں جو مقام ہے یہ 300-400 سال پرانی ہسٹری تواریخ کے اندر انگلش نے جو راج کیا انگریزوں نے، وہ اس کو ہم مائی باپ کہتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر بھی بڑے بڑے شیکسپیئر آئے، لارڈ ولیم آئے، فلاسفر آئے، علم ادب کے ماہر آئے. انہوں نے دنیا میں علوم اپنے فن، یورپ اور پوری دنیا کا جو تعارف کرایا اپنے آرٹسٹ ڈویژن کے اندر، سپر آرٹسٹ ڈویژن میں، وہ پوری گلوبل ورلڈ میں چھا گیا ہے. اس لیے لوگ عربی کلچر کو اب آج تک نہیں سمجھ سکے، جو تمام زبانوں کی ماں ہے. اس کے کلچر، تہذیب، تمدن کو کوئی دنیا کا آدمی آج تک نہ سمجھ سکا. لیکن وہ اس کا مقام مقدس وہی ہے، وہ ماں ہے. اردو زبان کا تعارف پوری دنیا میں، ہر ممالک میں، تمام دنیا کے قرۂ ارض زمین کے ممالک میں متعارف کرایا شہنشاہوں کے شہنشاہوں نے اور اس کے ماہرین نے. اردو زبان پھر بھی دنیا کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اب جو اس میں علوم و خزانے ہیں چھپے ہوئے، وہ صرف ہمیں فنون لطیفہ، فنون علم و ادب، شاعری اور علم و ادب کی جو ناول ہیں، ہسٹورین ناول ہیں، اور شہنشاہوں کے جو علوم کے خزانے کی کتب ہیں، ان میں سے میسر ہوتی ہیں، ملتی ہیں.
ہندی زبان اور فارشین زبان اردو کی ماں بہنیں ہیں، سسٹرز ہیں، بچیاں ہیں. ان کے اندر جو خزانے آئے وہ اردو سے آئے اور عربی سے آئے. بڑی ماں مقدس عربی سے اور اردو سے ہندی اور فارسی میں یہ مقام پایا کہ پوری دنیا میں ہندی بھی چھا گئی اور فارسی بھی چھا گئی. لیکن جتنا عروج اور یعنی کہ تہذیب و تمدن اور کلچر اردو زبان نے پایا، مقام حاصل کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہندی زبان نے حاصل کیا، وہ مقام فارسی میں اور مائی باپ جو گلوبل وائڈ انٹرنیشنل انگلش لینگویج وہ حاصل نہ کر سکی. وہ صرف ایک وی آئی پی اسٹینڈرڈ ہے ورلڈ وائڈ گلوبل وائڈ انگلش لینگویج اسپیچز اور کلچر اور ٹریڈیشن، جو کہ جب آپ یورپ میں انگلش کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ اس کو اپنے ماحول میں تہذیب و تمدن میں اپنا لیتے ہیں، روزی رزق کماتے ہیں، اپنا برائٹ فیوچر بناتے ہیں. وہ اس حد تک ہے. لیکن اپنے ماحول میں جب آپ واپس آئیں گے تو آپ کو دنیا کی سب سے عظیم ترین مقدس زبان وہ عربی ہی محسوس ہوگی اور اردو لینگویج ہندی اور پارشین لینگویج. بات یہاں یہ وجود میں آئی، سمجھ میں آئی ہمارے اور آپ کے، کہ دنیا میں اگر 300 ممالک گنے جا چکے ہیں تو ان 300 ممالک پورے کرۂ ارض مشرق مغرب شمال جنوب سے زمین کے اوپر جو 300 ممالک ہیں، اس کے اندر 300 مختلف نیشنل لینگویجز جو ہیں وہ ان کا تعلق ان ممالک کے کلچر اور تہذیب تمدن اور مذہب سے ہے اور سیاست سے. اس کے بعد 300 زبانیں جو معروف ہوئیں، جن میں صفحے اول آپ کو بتایا عربی زبان، اردو زبان، ہندی اور پارشین زبان، ایشیا کی چائنیز زبان، جاپنیز زبان، کورین زبان، اس طرح آہستہ آہستہ پھر وہ انگلش جو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل لینگویج مائی باپ ہے یہ متعارف ہوئی. ان تمام زبانوں جو 300 ممالک کی زبانیں، اس کے اندر اگر ہم جمع کریں ان ممالک کی دیسی صوبائی دارالحکومت کی اور نیشنل لینگویجز کو، تو کم سے کم ہر زبان، ہر ملک کی ہر زبان اور کلچر تہذیب میں 200 زبانیں بھی جمع کریں تو جا کے یہ 10,000 لینگویجز بن جاتی ہیں، جو صرف ان کے متعلقہ امور پر جو فائز اور جو سمجھتے ہیں علم و ادب کے ماہرین، وہی ان 10,000 زبانوں کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں یا جو پڑھتے سیکھتے ہیں. انگلش کا ماحول عام ہو گیا ہے گلوبل وائز، کیونکہ یورپ میں اب پوری دنیا کے 300 ممالک سے دنیا مائیگریٹ ہو گئی، امیگریشن حاصل کی، گرین کارڈ حاصل کی، شادیاں کی. 80% لوگوں نے جو باہر گئے ہیں انہوں نے انگلش ممالک میں شادیاں کی. 20% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے عرب کنٹری، گلف میں، مڈل ایسٹ میں عربین کنٹریز، عربین نیشنلٹی، گرین کارڈ اور شادی اور حاصل کی اور مائیگریشن حاصل کیا اور امیگریشن حاصل کیا. وہ ان کے کلچر کے اندر گھل مل گئے. جو لوگ آبادی زیادہ تر برصغیر پاکستان، ہندوستان کی اردو اور ہندی زبان کے اور فارسی زبان کے ماہر ہیں، وہ ایشیا کنٹری اپنے ممالک میں ہی آباد ہیں برسوں سے اور اپنے خاندانی رسم و رواج، تہذیب و تمدن، کلچر کے اندر رچے مچے ہوئے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں، ہر زبان کا ایک کلچر اور ٹریڈیشن اور نیشنل کلچر ہوتا ہے، تہذیب و تمدن ہوتا ہے. ہر زبان کے اندر ایک قوم چھپی ہوئی ہے، ایک خاندان چھپا ہوا ہے جس کے اندر کئی اشراف اور اعلیٰ خاندان موجود ہوتے ہیں. جیسے اردو کے اندر سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام جو حاصل کیا وہ مغل اعظم مغلوں کی حکومت، مغلوں کے شہنشاہوں، شہزادیوں، پرنسوں، ملکہ رانیوں نے حاصل کیا. ان کے ماہرین، علم و ادب کے ماہرین نے مقام حاصل کیا پوری دنیا کے اندر. یہ ریکارڈ تاریخ کا چیلنج ہے. اس طرح ہندوؤں نے، ہندوستان کے راجاؤں نے، راجپوتوں نے مقام حاصل کیا مغلوں کے بعد. یہ پوری دنیا میں یہ قومیں مشہور و معروف ہیں. اس کے علاوہ پھر 3600 قومیں آباد ہیں یہاں پر.
عربوں کے اندر سب سے زیادہ علم و ادب اور ام الکتاب ام اللسان العالمین سارے زمانے جہاں کی جو زبانوں کی ماں ہے عربی زبان، اس کے اندر سب سے زیادہ جو خاندان مشہور ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد امجد کے پشت در پشت اجداد میں سے، آپ کے آباء و اجداد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے بعد آپ کی آل اولاد جو کہ بیت المقدس یروشلم میں آباد ہو گئی، وہ لسان عربی کو لے کر گئی، اور آپ کی جو بقیہ اولاد تھی دوسری بیوی سے تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کی یہ زبان، کلچر، تہذیب و تمدن جو نسبت محمد مصطفیٰ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ہاشمی والقریش خاندان کہا جاتا ہے، تو وہ سید اور اعلیٰ و اشراف پورے عرب کے اندر مشہور و معروف ہوئے. جس طرح پوری دنیا میں عرب و عجم، ہندوستان اور بر صغیر میں مغلوں نے اعلیٰ مقام حاصل کیا یا راجپوتوں نے حاصل کیا، راجاؤں نے حاصل کیا، اس طرح عرب و عجم پوری دنیا کے اندر ماں لینگویج جو تمام دنیا کی ہے عربی، اس میں نبی پاک محمد مصطفیٰ کے خاندان اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی آل، ان کے بیٹے انبیاء جو گزرے اور ان کے امام جو آئے، انہوں نے یہ مقام حاصل کیا. اب رہ گئی بات انگریزیوں کی، تو یہ 300-400 سال پرانا کلچر، تہذیب، ٹریڈیشن جو انگلش ہے، اس کے اندر جو بڑے بڑے فلاسفر آئے، لارڈ ولیم، شیکسپیئر وغیرہ، یا اس سے پہلے جو آئے واشنگٹن آئے، اور ان لوگوں نے انگلش کو متعارف کرایا. ٹریڈیشن طور پر، ٹیکنیکل طور پر، سائنسی طور پر، تہذیبی اور تمدن کے حساب سے، اور پوئٹری یعنی کہ علوم فنون لطیفہ اور شاعری کا مقام بھی حاصل کیا. لیکن ان کو سمجھنے کے لیے دنیا کے اندر تمام لوگ تیار نہیں تھے، لیکن یہ ایک رائج کیا گیا یہ نظام، اور یہ زبان انٹرنیشنل لینگویج بنائی گئی اور ان کا راج رہا. اس لیے انگلش جو ہے، جو لوگ ان سے واسطہ پڑا، ان ممالک میں گئے، شادیاں کی، کاروبار کیا، نوکریاں کی، عہدے لیے، اور جو حکومت سے ان کا تعلق رہا، وہ انگریزی کو سیکھ گئے اور انگلش کلچر کو، ٹریڈیشن، تمام چیزوں کو پہچان گئے. ادروائز دنیا کے 300 ممالک میں انگلش کو، یا عام پاپولیشن جو نیشنلز یا نیشنز ہیں، قومیں آباد ہیں، وہ خاص کر عرب اقوام میں یا ایشیا اقوام میں، یورپ میں، وہ انگلش کو ترجیح نہیں دیتے. انگلش صرف انٹرنیشنل لینگویج کی اسٹینڈرڈ VIP مقام کی وجہ سے سمجھتے، بولتے ہیں، لیکن اس کے تہذیب و تمدن، کلچر اور اس کی تعلیمات کو حاصل نہیں کرتے. آج بھی یہ 2022 سن ہجری، کرسچن ہجری، اور 1443 نبوی اسلامک ورلڈ وائڈ کلچر ہسٹری کا دور جا رہا ہے. عرب ممالک میں تو بالکل ہی انگلش کو نہیں سمجھتے، نہ وہ فالو کرتے ہیں. تمام پروڈکشن، امپورٹ، ایکسپورٹ جو دنیا کی جو وہ کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں کروڑ اربوں ڈالر، پاؤنڈ اور درہم اور ریالات کا، وہ تمام پروڈکشن آئٹم پر عربک انگلش ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اس کو پھر وہ قبول کرتے ہیں، وہ کاروبار ہو جاتا ہے. وگرنہ انگلش کی مقام پوری دنیا کے اندر 300 ممالک میں پورے کلچر، ٹریڈیشن کے پورے اعتبار سے اگر اس کو جانا جائے تو 5-10% مانا جا سکتا ہے. جس طرح ہم لفظوں میں 0% کہہ لیں. ہمارے یہاں ایشیا کے اندر، بر صغیر کے اندر بھی، پوری دنیا کے ممالک میں جو لوگ آباد ہیں، وہ انگلش زبان میں فیل ہو جاتے ہیں. بچے، پاپولیشن، نیو جنریشن ہو، جو بھی ہو، وہ انگلش کی طرف توجہ نہیں دیتے. جو ان میں سے کوئی 20-25% لوگ جو پاپولیشن ہے نیشن اقوام کے اعلیٰ، جن کے پاس وسائل، رسائل اور باہر ملکوں میں آنے جانے کے وسائل ہیں، فیسلٹیز ہیں، ان لوگوں کے بچے پڑھ لکھ کے وہ انگریزی جانتے ہیں. وگرنہ انگریزی کلچر کو صرف آج کل انٹرنیٹ کے اوپر گلوبل وائز یا یوٹیوب پر یا ٹیلی ویژن پر، میڈیا پر، فلموں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ آپ کی سمجھ بوجھ کا معاملہ ہے. بتا یہ رہا تھا کہ ہر زبان کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر زبان ایک مذہب سے تعلق رکھتی ہے، ایک سیاسی قوم سے تعلق رکھتی ہے، ہر زبان ایک مذاہب کی فیلڈ میں شامل ہوتی ہے.
ہر زبان کا تعلق تہذیب و تمدن سے ہوتا ہے، اور تہذیب و تمدن کلچر جو ہے یہ چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ اس ملک، خطے اور ممالک کے آباء و اجداد کی حساب سے وہ چیز چلتی آ رہی ہے. اس میں کوئی شخص، کوئی بھی علم و ادب، کوئی بھی چیز تفریق نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کو مائنس کر سکتی ہے. آج میں نے اپنی ویڈیو کا اسٹارٹ کیا عدنان سمیع، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی قلعہ پاکستان کے مشہور ترین گلوکار، آرٹسٹ، سنگر مشہور ہوئے، اور ان کا تعلق صوبہ سندھ کراچی سے ہے. وہ اس شوق سے میں نے ان کے ویڈیو کو، ان کے انٹرویو کو آپ کے سامنے پیش کیا آئی پیڈ کے اوپر. اور یہ جو ویڈیو میسج دی یونیورسل آل وائسز آل اسپیسیز VIP چیف ایڈوائزر ٹیک ٹیلی ویژن امیزنگ انکریڈیبل ٹاکنگ اسٹوڈیو کے اندر آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنے کئی میسیجز میں اپنا ذاتی تعارف، تعلیم، تہذیب و تمدن، قوم، ملک، آبائی علاقے کے حساب سے تعارف کرایا، جو آپ نے غور سے سنا ہوگا. ہم لوگ بھی کراچی سندھ سے ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. میرا بچپن لائف میں نے آپ کو بتایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور ان کی ہمشیرہ جناب محترمہ فاطمہ جناح، ان کی سب سے چھوٹی ہمشیرہ جناب محترمہ شیری بھائی، ان کے ایک انگلش اسکول سے ہماری بچپن کی لائف اور تعلیم کا تعلق رہا. جو تعلیمی اسکول شیری بھائی کے جو کوآپریٹڈ فائنینشیل سپورٹر تھے، وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی اہلیہ، جن کو خاتون اول پاکستان کہا گیا، جناب محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ. تو نصرت بھٹو صاحبہ اور شیری بھائی نے، محترمہ شیری بھائی نے، وہ کراچی میں، سندھ میں انگلش میڈیم اسکول جو انجمن نسواں مفاد نسواں بوائز اینڈ گرلز اسکول کے حساب سے بنیاد رکھی، اور سندھ کے اندر یہ کافی اسکولز، ادارے کھول دی، کالجز اور اکیڈمیز بنائیں، یونیورسٹیز بنائیں. اسکولز جو ہیں وہ زیادہ تر کھولے تھے. عدنان سمیع کا بیچ میں تعلق پھر دوبارہ ریوائز کرتا ہوں آپ کو. بڑی ایک سپر ہٹ یعنی ویوز اور میموری ہماری کہ مجھے یاد آیا، عدنان سمیع بچپن میں ہمارے دوستوں میں سے ایک دوست تھے. بچپن میں، چائلڈ لائف میں، اسکول لائف، پرائمری اسکول لائف، جو میں نے آپ کو متعارف کرایا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بانی پاکستان، سربراہ لیڈران کی جو چھوٹی ہمشیرہ تھی حضرت محترمہ شیری بھائی، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو، بیگم ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو، ان کے سجائے ہوئے اسکول اور ایجوکیشن فیلڈ کے اندر جو انگلش اسکول تھے، ہم نے اس میں بچپن تعلیم حاصل کی. تو یہ عدنان سمیع بھی ہمارے محلے دار تھے. جس جگہ ہماری ریزیڈنٹ تھی، ہمارے محلے دار تھے، ہمارے پڑوسی تھے. شاید عدنان سمیع کو یاد ہو نہ ہو، کیونکہ اب وہ کافی عرصہ گزر گیا، پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کو خیر آباد کر کے ماشاءاللہ ہندوستان چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے بال بچوں کا، اہل خانہ کا، ہم سب کو، پاکستانیوں کو، ہندوستانیوں کو، محب وطن دوستوں کو، لو فین اور فرینڈ کو آباد شاد آباد رکھے، ترقی دے اور برائٹ فیوچر، لو لائف فیوچر عطا کرے. آمین یا رب العالمین. تو عدنان سمیع کے گانے اگر ہندوستان کے اندر پوری دنیا میں مشہور اور سپر ہٹ مشہور ہوئے، وہ پاکستان میں بھی، پاکستان کے بھی سپر ہٹ سنگر اور یعنی فنکار تھے. جس طرح ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے گلوکار شہنشاہ آئے، مہدی حسن آئے، میڈم نور جہاں آئیں، اور بڑے بڑے گلوکار موجود ہیں جن کا پاکستان اور ہندوستان پوری گلوبل ہسٹری کے اندر ورلڈ ریکارڈ ہے، کنگ ریکارڈ ہے. انڈیا کے 200 سالہ آرٹسٹ
ہالی ووڈ بالی ووڈ ڈویژن پوری دنیا کے اندر ریکارڈ توڑ اس کا ایک یہ ریکارڈ ہے. اسی طرح پاکستان بھی تقریباً 100-125 سال فلم انڈسٹری سے وابستہ رہا. اس کے بعد یہ چیزیں ٹیلی ویژن میڈیا میں چلی گئیں. ٹیلی ویژن اسٹیشن کارپوریشن نے سنبھال لیں, تھیٹرز اور آرٹس کونسلوں نے سنبھال لیں, جس کے بعد برصغیر ایشیا میں ہندوستان تو ترقی کی عروج پر اس نے منزلیں حاصل کر لیں, لیکن پاکستان اس معاملے میں آرٹسٹ اور آرٹس کونسل اور ٹی وی اور فلم انڈسٹری کے معاملے میں تقریباً تمام اسٹوڈیو فیل ہو گئے. کراچی سندھ چاروں صوبوں کے اسٹوڈیو, لاہور کے جو 3-4 مشہور و معروف پوری دنیا کے اسٹوڈیو ہیں, شاہ نور اسٹوڈیو, ایورن اسٹوڈیو, شمیمارا اسٹوڈیو, ٹھیک ہے نا جی, نور اسٹوڈیو اور کراچی اسٹوڈیو, سندھ اسٹوڈیو, پختونستان اسٹوڈیو, یہ تمام اسٹوڈیو فیل ہو گئے ہیں, بند ہو گئے ہیں. اب اس کا تعلق اس فیلڈ سے نہیں رہا. نہ اس کو کوئی سنبھالنے والے مخلص لوگ ہیں, نہ آرٹسٹوں میں سے, نہ آرٹس کونسل کارپوریشنوں میں سے, نہ ٹیلی ویژن میڈیا میں سے, نہ حکومت کی طرف سے کوئی تعاون اور معاونت ہے ہمارے لیے سب کے لیے. لیکن بہرحال یہ فیلڈ فیل ہو چکی ہے, اس کا ذکر کرنا اب افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن انڈیا نے, ہندوستان نے پوری دنیا میں لالی ووڈ, بالی ووڈ اور بمبئی اسٹوڈیو جو ہے مشہور و معروف ہے دنیا کا, اس کو دنیا کے معروف ترین اسٹوڈیو جو ہے ہالی ووڈ سے بھی زیادہ مقام حاصل کر لیا ہے. یہ بات قابل فخر اور اپریشیٹڈ ہے ہمارے آپ سب کے لیے, بر صغیر میں پاکستان اور ہندوستان کے لیے, کہ ہندوستان نے فلم انڈسٹری میں, آرٹس کونسل میں, ٹی وی میڈیا اور تمام فیلڈ کے اندر, گلوکاری میں, فنکاری میں, آرٹسٹ ڈویژن میں, فلم انڈسٹریز میں ہالی ووڈ سے بھی کئی گنا آگے سپر کردار ادا کر لیا ہے اور سپر مقام حاصل کر لیا ہے. ہالی ووڈ کا مقام ایک کلاسیکل آفیشیلی ایک آرٹس ڈویژن کے اندر وہ ایک اپنی جگہ مقام ہے. جیسے انگلش کو پوری دنیا میں وی آئی پی ایک گلوبل اسٹینڈرڈ کے طور پر قبول کیا گیا, تو ہالی ووڈ کو بھی اسی حساب سے وی آئی پی ایک گلوبل وائز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آف دی آرٹس ڈویژن اینڈ آرٹسٹ ڈویژن, آسکر ڈویژن اینڈ سپر کنگ سنگر اینڈ سانگ اینڈ ڈانس ڈویژن, اس لیے ہالی ووڈ کو مقام حاصل ہے. لیکن ان تمام اس کے ایوارڈز اور اس کے مقامات منزلوں کو ہندوستان نے اور پاکستان نے ریکارڈ کو توڑ دیا, جس کے اندر صفحے اول پر ہندوستان ہے. ہندوستان کی 200 سالہ تاریخ کا مقابلہ پوری دنیا کے کوئی فلم انڈسٹریز, کوئی آرٹسٹ, کوئی فنکار, کوئی سنگر, کوئی نہیں کر سکتا. یہ ہمیں فخر سے کہتے ہیں کہ ہم خود سب لوگ بر صغیر کے تمام مسلمان, ہندو, ہندوستانی ایک خطہ بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ تمام اردو ادب اور اردو تہذیب اور تمدن اور ہندوستانی کلچر کو معروف کرانے والے پوری دنیا میں مغل اعظم, مغلوں کے تمام شہنشاہ, جنہوں 72-85 شہنشاہ گزرے, 50 رانیاں, ملکائیں, شہزادیاں گزریں, ان کے اندر سینکڑوں لاکھوں علوم, فنون علم و ادب کے, شعر و شاعری اور فنکاری کے جو ماہرین تھے وہ صرف مغلیہ خاندان کے لوگ تھے, جنہوں نے ہندوستان کو دنیا کی ہر منزل عبور کرا کر اعلیٰ مقام اور متعارف کرایا, اور دنیا کی تاریخ میں سونے, چاندی اور ہیروں کے اوپر اپنا سکہ جمایا. ان کے خزانوں اور ان کی اس خدمات کے صلے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا, یہی کہہ سکتا ہوں کہ اے اردو, اے ہندوستان اور بر صغیر اور مغلوں شہنشاہوں کی زبان اردو, انٹرنیشنل زبان, تو نے تمام زبانوں کے علوم ادب کی خزانے لوٹ لیے, ہر فن کے خزانے لوٹ لیے, ارض و سما کے اندر تمام قرآن کے خزانے لوٹ لیے. بے شک عربی زبان تمام زبانوں کی ماں ہے, لیکن ماں کا مقام وہی ہے کہ ماں باپ کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ان کا جو مقام ہے وہ ادب, احترام اور تہذیب و تمدن کے حساب سے
کے حساب سے آداب بجا لاتے ہیں، اور انگلش مائی باپ ہے، انٹرنیشنل VIP اسٹینڈرڈ ہے، اس کی وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے. جیسے اردو کی زبان کے اندر ایک کہاوت، اور آپ کو بتا رہا تھا، بیچ میں آگے لمبی طویل باتیں شروع ہو گئیں. اردو زبان میں فرمایا گیا، کہاوت میں ایک مثال کے اندر مثال دی گئی کہ جو تعلیم و تربیت دینے والے 3 مقدس رشتے ہیں، ان کو ماں باپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ اردو زبان کی پرانی محاورت اور کہاوت اور مثالوں میں، شہنشاہوں کی کتابوں میں یہ لکھا گیا. خزانے کے طور پر یہ یاقوت اور یہ ڈائمنڈ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جو سمجھے گا وہ فلاح پائے گا، ترقی پائے گا، خوشحالی پائے گا. دین و دنیا اپنے کلچر بر صغیر پاک و ہندوستان پاکستان میں، اپنے ملک میں، اپنے گھر بار میں روشن مستقبل بنائے گا، اپنے خاندان کا، بال بچوں کا. 3 رشتے دنیا میں مقدس ہوتے ہیں. یہ اردو زبان کی بہت بڑی دنیا کے اندر فیمس پاپولر مثال اور کہاوت موجود ہے. 3 رشتے مقدس ہوتے ہیں. ایک جس نے تم کو جنم دیا، پیدا کیا، یعنی اصل ماں باپ، ٹھیک ہے نا، جن سے آپ کا دنیا میں ظہور پذیر ہوا، پیدا ہوئے، عید میلاد ہوا. اور دوسرے وہ لوگ جنہوں نے آپ کی پرورش کی. پرورش اس لیے یہاں لفظ آتا ہے کہ جو نواب رہی، شہنشاہوں کے بڑے شہنشاہ گزرے اور بڑے بڑے نواب گزرے، آج بھی ہیں، پہلے دنیا میں یہ ریت چلی آ رہی پرانی. تو وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دائیوں کو اور غریب لوگوں کو دے دیتے تھے، جو اس معاشرے کے وقت کے حساب سے اسٹینڈرڈ کے لوگ ہوتے تھے. وہ ان سے بچے پال لیتے تھے. تو وہ بھی ماں باپ کا مقام حاصل رکھتے ہیں جو بچے پالتے ہیں. اگر ماں باپ ہی پالیں تو ماں باپ کا دورہ تیرہ مقام ہے. اسی لیے دین دنیا کی مذہبی تمام یعنی اعلیٰ عرفہ مقام رکھنے والی مقدس کتابوں میں یہ لکھا گیا کہ ماں باپ کو، اجداد کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو، یعنی ماں باپ کے ماں باپ اور ان کے پیروں تلے اللہ نے جنت کو پھینک دیا. اللہ رب العالمین تمام جہاں کے پالن ہار نے، اور کہا کہ تیری جنت تیرے ماں باپ کے قدموں میں، ان کے ماں باپ کی ان کے ماں باپ کے قدموں میں جنت. اور اسی طرح عورت کو شرف بخشا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کہ تیری جنت بھی ماں باپ کے قدموں میں، لیکن خاوند جو آپ کے سر کا تاج اور آپ کا جو ہم سفر ہے، لائف پارٹنر ہے، وہ جنت اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے وہ خاوند کے قدموں میں پھینک دی. تو یہ ایک تہذیب و کلچر، ٹریڈیشن، تعلیم و علم و ادب کا ایک طریقہ کار قانون ہے. اس قانون کے حساب سے جو چلے گا اس کو جنت ماں باپ کے قدموں سے بھی مل جائے گی، عورتوں کو اپنے خاوند کے قدموں میں سے بھی مل جائے گی، بچوں کو ان کے ماں باپ سے مل جائے گی. اسی طرح ماں باپ کو ان کے اجداد کے قدموں سے جنت مل جائے گی. جنت کا حاصل کرنا یہ مقصد منزل مقصود، منزل حق ہے، جس کو پانے کے لیے دنیا جہاں کائنات میں عرب و عجم، چاہے وہ ماں مقدس کی زبانوں کے مالک ہیں، ماں مقدس کی تہذیب و تمدن کلچر کے مالک ہیں، چاہے وہ عربی، اردو، انگلش کے مائی باپ، ان کی زبان کلچر تہذیب ہے. تمام زبانوں، کلچر اور تہذیبوں کا جو مقدر اور مقصد اور منزل مقصود ہے وہ جنت کو حاصل کرنا. تو جنت کے طریقے قانون جیسے طریقے اور تعلیمات ہیں اس طریقے سے وہ مل جائے گی. اور جنت مل گئی تو پھر یہ ہمیشہ والی زندگی ہے، حور و مقصورات. اور یہ دنیا جہاں کے جو دولت خزانے ہیں اللہ تعالیٰ نے، رب السارے جہاں کے پالنے والے ہیں، وہ ہمارے اور وہ ایسے مقدس اور سلجھے ہوئے انسانوں، عورتوں، مردوں کے پیروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ خزانے پھینک دیے. اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بلند کیا، ایسے لوگوں کا، نیک لوگوں کا. بات ہو رہی تھی کہ آج سے کچھ عرصے پہلے یورپ کنٹری میں، امریکہ، لندن میں جانا ہو، عرب کنٹری میں جانا ہو، ویزے کا حصول سرکاری طور پر الاؤ نہیں تھا. نہ ایمبیسیز تھیں دنیا کے ممالک میں، ہمارے ممالک میں، آپ کے ممالک میں.
تقریباً 35-40 سال پہلی بات بتا رہا ہوں، اس وقت صرف اپنے ملک کا آپ پاسپورٹ لیتے تھے اور ٹکٹ لے کر آپ روانہ ہوئے تھے، جہاز پر چل جائیں، بائی بس چل جائیں، بائی ٹرین چل جائیں، بائی کار چل جائیں، وین کے ساتھ چل جائیں، کسی بھی ساتھ چل جائیں، کیونکہ پچھلے میسج میں آپ کو میں نے بتایا 200 سال پرانی تاریخ جو ہے وہ آج سے 40 سال پہلے کی تاریخ سے بہت زیادہ مختلف ہے، یعنی وہ 160 سال بن گئے نا جی۔ اس وقت تو اونٹوں پر، گھوڑوں پر، کھچروں پر، کھوتوں پر اور یہ جانوروں کی بنی ہوئی گاڑیاں، بگیاں، گھوڑوں کی بگیاں، بیل گاڑیاں، ان کے اوپر سفر کیا جاتا تھا۔ اس وقت تو ویزے کا امکان بھی کرنا بے وقوفی و جہالت ہے، صرف بارڈر کراس کرنا پڑتا تھا، کوئی چٹ اور کوئی اسٹیمپ اور کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی تھی، صرف فوجی ان سے شاید تھوڑا بہت کچھ لیتے ہوں گے جو بارڈر پر تعینات ہوتے تھے، لیکن وہ ان کو جانے دیتے تھے، کیونکہ حج ایک ایسا مقدس مقام تھا جو آج کے ہمارے اس موضوع کا لب لعاب اور منزل حق اور منزل مقصود راہ حق اور جو بتانا تھا کہ جب ہم خانہ کعبہ کی طرف حج کے لیے جاتے ہیں تو یہ ہر جانے والے مسافر کے لیے منزل مقصود ہے۔ آج سے 200 سال پہلے چل جائیں، گھوڑوں پر، گاڑیوں پر، پیدل، اونٹوں پر، بگیوں پر سفر کرتے تھے، تقریباً 2 سال تو معمولی بات ہے، جانے آنے والے قافلے کو، لوگوں کو لگ جاتے تھے ایسے سفر میں۔ اور جو پیدل بھی بہت سی لاکھوں کہانیاں ملتی ہیں، لوگوں نے کئی ہزاروں کروڑ لاکھوں لوگوں نے پیدل بھی حج کیے زیارت کے لیے، جیسے آپ نے کبھی سنا ہوگا پوری دنیا کا راؤنڈ لگانے والے سائیکلسٹ حضرات ہیں، پوری دنیا کا راؤنڈ لگانے والے کار اور وین اور بسز کے اندر پہلے عام ٹریولر اور ٹورسٹ مل جاتے تھے، لیکن جب سے یہ دہشت گردی، بغیرتی، ناسوری اور حرکات جو شروع ہوئی ہیں، ٹورسٹ اور جو ٹریولرز ہیں وہ رک گئے ہیں۔ اب بائی ایئر جاتے ہیں جس ملک میں ان کو کچھ سہولت ملے، وی آئی پی کنڈیشن ملے۔ اب کا دور 200 سال پرانا دور بہت مختلف ہو گیا، زمین آسمانوں کا فرق ہے۔ تو بتا رہا تھا کہ جب وہ حج پر جاتے ہیں تو 2 سال کم سے کم لگ جاتے ہیں، اگر پیدل جائیں تو شاید 4-5 سال لگ جائیں۔ تو حج کا اصل مقصد ہے ساری زندگی کے اندر ایک بار کرنے کا فرض حکم ہے سارے جہاں کے پالنے والے نے، اور نبی محمد مصطفیٰ دین اسلام کے مالک، خالق اور پیغمبر نے، تمام انبیاء کے سردار امام الانبیاء نے فرمایا عمر میں ایک بار حج کرنا ہے۔ اسی لیے کہ یہ اتنی جان جوکھوں میں ڈال کر مال اسباب اکٹھا کر کے اس وقت اس طرح حج کرتے تھے، جاتے تھے، تو وہ 5 سال لگن، 2 سال لگے، 1 سال لگے، تو وہ جو انسان کو سفر اور اس کی جو تھکاوٹ مل جاتی تھی، وہ پھر کئی سال اپنے علاقوں میں واپس آ کر، اپنے منزل گھر، ماں باپ کے اجداد کے گھر واپس آ کر وہ آرام کرنے میں وقت لگ جاتا تھا۔ تو یہ چیز 200 سال پہلے تھی۔ تو آج سے 40 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ ویزے کا ادراک بالکل نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ جہاز بھی کم ہوتے تھے، گاڑیوں پر، وینوں پر بھی یہ سفر زیادہ تر 40 سال سے لوگ کر رہے ہیں۔ اب آ کر ہوائی جہاز بہت زیادہ ہو گئے، ایئرپورٹ ہر ملک میں، دنیا کے 300 ممالک میں 30-40 ہزار ایئرپورٹ بن گئے، شہروں میں، صوبائی اداروں میں، شہروں، بڑے بڑے شہروں میں، دارالحکومت میں، بڑے بڑے صوبوں کے اندر، شہروں میں، تمام علاقوں میں، ملکوں میں اب 36,000 ایئرپورٹ بن گئے ہیں اور 36 کروڑ ایروپلین چل رہی ہیں۔ تو کجا کے آٹو کے اندر پوری دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی، لیکن جہاز، ایروپلین اور یہ جو فلائنگ ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ تو کجا ہم سنتے تھے، دیکھتے تھے کہ ایک جہاز آسمان پر اڑ رہا ہے، وہ کبھی دیکھا نہیں ہوتا تھا، دنیا اکٹھی ہو جاتی تھی۔ کسی علاقے، شہر میں، صوبے میں، ملک میں اگر ہیلی کاپٹر چلا جاتا تھا تو دنیا وہاں اکٹھی ہو جاتی تھی تماشا لگا کر دیکھنے کے لیے، یہ کیا اڑن کھٹولا چلا آ رہا ہے۔ یہ پرانی باتیں ہیں۔ اب 36 کروڑ ایئر لائنیں دنیا میں آباد ہیں، دنیا کے ہر ملک میں 36 کروڑ آٹو، بھی سائیکل، گاڑیاں، وین، مرسڈیز، پجارو، لینڈ کروزر، روز رائز،
جو پوری دنیا میں ٹریول کی اسپیشل VIP کارز ہیں وہ بھی بہت عام ہو گئی ہیں. اب تو ایئر فلائنگ کاریں بھی آ گئی ہیں جو کہ آئندہ دور میں پوری دنیا میں چلائی جائیں گی، جو زمین پر، روڈوں پر، شاہراہوں پر بھی چلیں گی اور ہوا میں بھی اڑیں گی. تو یہ مقام برائٹ فیوچر ہے پوری دنیا کی بنی نوع انسانیت کے لیے، جو دنیا میں مخلص اور آپ کے ہمارے اساتذہ اکرام ہیں، بزرگ ہیں، وہ اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جن کو ہم سائنسدان کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس کہتے ہیں. تو یہ بتا رہا تھا کہ دنیا میں جو ماں باپ آپ کے اصل ماں باپ ہیں، ان کے پیروں تلے جنت ہے. ان کی خدمت اور عبادت اور ان سے اخلاق اور محبت، خلوص ہر لحاظ سے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے وہ جنت آپ کو ماں باپ کے پیروں تلے سے عطا کرنی ہے، بخشنی ہے. اللہ تعالیٰ، فرشتے، نبی سب خوش ہو جاتے ہیں. تو جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ اساتذہ اکرام، عورتیں، مرد، کوئی بھی ہوں، جو بچوں کو پروان نئے مستقبل اور نئے یعنی جوان کرتے ہیں پڑھا کر، تعلیم دے کر، وہ اساتذہ کو بھی دین دنیا کی تمام اللہ تعالیٰ سارے جہاں کے پالنے والے اور ام الکتاب اور مقدس کتابوں میں، انبیاء کتابوں میں، ان کو بھی ماں باپ کا درجہ دیا گیا. کجا کہ وہ ماں باپ نہیں بن سکتے، لیکن ان کو درجات کے اندر ماں باپ کے برابر مقام ملا. تیسرا مقام بتایا کہ جس گھر میں جس عورت مرد کی شادی ہوتی ہے، یہ بڑے قابل غور بات ہے، جس گھر میں شادی ہوتی ہے یعنی عورت کی سسرال اور مرد کا سسرال، وہ سسرال میں جو بزرگ ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی ماں باپ کا برابر درجہ رکھتے ہیں. یہ اخلاقی، علمی، ادبی اور تہذیبی اور بہت ہی قابل فخر اور قابل ستائش اور قابل اخلاق بات ہے. وہ بھی آپ کے ماں باپ کے برابر، وہ ماں باپ تو نہیں ہو سکتے لیکن ان کو درجات کے اندر ماں باپ، جیسے کوئی کھلاڑی درجات میں اول آتے ہیں، کوئی 100ویں آتے ہیں، کوئی چوتھی پوزیشن پر آتے ہیں، کوئی 5ویں میں، کوئی 7ویں میں، کوئی 10ویں پر. جو اول آتے ہیں اس کے اندر ماں باپ ہیں. جو دوم آتے ہیں وہ ان کے اساتذہ اکرام، تعلیم دینے والے مقدس اساتذہ مرشدین ہیں. 100ویں جو ہے جن کے رشتہ داروں میں آپ کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، وہ 100ویں درجہ رکھتے ہیں، لیکن وہ درجات کے اندر ماں باپ ہی کہلاتے ہیں. اب ان کو ان کے یعنی کہ حقوق معلوم ہونا چاہیے، بچوں کو ان کے حقوق معلوم ہونا چاہیے. تمام درجہ منزلوں کے اندر پہنچنے والے افراد، عورت مرد کوئی بھی ہوں، ان کو اپنے ماحول، تہذیب و تمدن، اخلاق، دین، مذہب و ملک کے حساب سے، تہذیب سے، اخلاق کے حساب سے اپنے درجات کو سمجھتے ہوئے ان درجات اور حقوق کو پورا کرنا چاہیے. تبھی ان کے وہ مقامات اور درجات بلند و بالا ہیں، عزت ان کی محفوظ اور باوقار رہے گی انشاءاللہ تعالی. تو یہ بات آپ کو جو بتائی، یہ ساری دنیا کے علماء و فلاسفروں، ماں باپ، پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہے. یہ نئی بات نہیں ہے، جو یہ پرانی ریت کے حساب سے پرانی بات ہے لیکن حقیقی بات ہے. اس کے بدلے میں آپ کو کوئی ایسا گلہ شکوہ نہیں کر رہا، لیکن مثالیں اور کہاوتوں سے ہمیں کافی سبق اسباق ملتے ہیں. جیسے مثل مشہور ہے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد. یہ حقیقت بات ہے، بندر کو ادرک کا سواد نہیں معلوم. اب سواد جو ہے وہ ادرک کھانے والے، ادرک پیدا کرنے والے